अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ आप जहां भी होंगे खुश होंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो दिन रात काम कर रहे होंगे। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और वहां भी आपका आपकी सोचों का महवर जो मरकज होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि हमारा ये शो है, ये है पाकिस्तान। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरी जो को एंकर हैं, आपने अक्सर इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखा होगा, जोबिया मंजूर मेरे साथ मौजूद है। जी जोबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जलाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। जलाल साहब, आज यही है कि मेरा ये मैसेज है कि हम कोशिश करें कि जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, ये है पाकिस्तान। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आवाम तक ऐसा कोई मैसेज पहुंचाएं कि जिससे उनका डर और खौफ थोड़ा कम हो और वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोचें और ये सोचें कि हमने आगे फ्यूचर में क्या करना है और किस पार्टी को सपोर्ट करना है। तो इसी हवाले से हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद है, तो उनका हाँ बिल्कुल, हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट जी। मौजूद है। लेकिन जोबिया, मैं गेस्ट के पास जाने से पहले जिस तरह आपने कहा कि जो डर है, जो खौफ है, जिस तरह आप बात कर रही थी, जी मेरे ख्याल आप इलेक्शन के हवाले से बात कर रही थी। जी देखिए, जो जमहूरी ममालिक के अंदर जो ये खास तौर पर राइट ऑफ वोट का जो एक दिया गया अवाम के हवाले से, जी तो जरूर इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिसको अवाम चाहे उसको आगे आना चाहिए और इस मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए। जी जी क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि ज़ाहिर सी बात है, आवाम को अच्छे बुरे का पता चल चुका है, तो उनको यही चाहिए कि वो जो पार्टी उनके हक में हो और जो उनके लिए कोई अच्छे इकदाम कर सके, उनको सपोर्ट करना अब आज चाहिए। जनरली सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए जी, सोचना पड़ेगा, जी, फिर जी। जाके जो है हम वापस उसी ट्रैक पे चढ़ेंगे। चले, जी जी जिस तरह आपने कहा, ये पाकिस्तान में खूबसूरत मेहमानों के हवाले से अक्सर जी, बेशतर जी। आते रहते हैं। जी यहाँ पर खूबसूरती ज़ाहिरी भी है और उसके साथ साथ कामों के हवाले से भी जी है। जी और हमारे पास वही मेहमान आते हैं जो दोनों तरह से खूबसूरत भी हैं, जी उनके काम भी अपने खूबसूरत है। कामों के लिहाज जी से। नाज़रीन, तो आज जो हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं, माशाल्लाह आप माहिर कानून भी हैं, सियासी समाजी हवाले से, मजहबी हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा नाम है, जहां पर अगर श्रीनगर के ऊपर अगर आप देखेंगे, आए दिन जो हादसात होते थे, फिर इनकी मेहनत और इनकी कावश से वहाँ पर जो ब्रिजेस बने, ओवर ब्रिजेस बने, लोगों को आसानियाँ हुई। एक बहुत बड़ा नाम है जी। आप MNA NA 46 से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। जो इनका मंशूर मेरे सामने पड़ा हुआ, वहाँ पर आपने बाकायदा लिखा भी हुआ है जी, अवामी खिदमतगार। मैं भी इनको अवामी खिदमतगार ही कहूँगा, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं जी वो जी वो आवाम के लिए जी। मेरी मुराद जी मलक ज़हीर अवान एडवोकेट, हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, वेलकम टू द शो जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या हाल है जनाब? ठीक है आप? आपने हमें मदऊ किया जी, ये बोलने का मौका फराहम किया, आपका शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया तो है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना, जब मुहिम जो है, इलेक्शन मुहिम अरूज पे ऊपर होती है, जी तो जी कैंडिडेट्स को किस जगह पे बैठाना जो है ना, बड़ा मुश्किल काम है। जी जी मलक साहब, मैं अपनी तरफ से, जोबिया की तरफ से, ये इसलिए मैं जब थैंक शुरू यू। में आया तो मैंने कहा कि जो तनकीद करता है ना या एक शिकवा करता है, उसको इलेक्शन लड़ाना है, जी ताकि उससे इस चीज का एहसास हो कि इलेक्शन कंटेस्ट करना कितना कितना मुश्किल मुश्किल काम इसका है। मतलब है कि आप इलेक्शन में इसीलिए आए कि आपसे भी लोगों ने बड़े शिकवे और गिले किए, इसलिए आप आए। चले, इस पे बात उनके करेंगे हक के इनसे। लिए और दूसरे जो मेरे नाज़रीन मेहमान हैं, आप भी माशाल्लाह मुमताज़ माहिर कानून है, और जो सबसे खूबसूरत इनकी बात है, नॉलेज रखते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, और जो इनके अंदर जो मैंने दर्द देखा है खास तौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत का, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाके वहाँ पर खुद भी माशाल्लाह व्लॉग्स भी बनाते हैं, फिर यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी खूबसूरती को, पाकिस्तान के लोगों को भी अक्सर उजागर करते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद गियास राजा साहब हमारे साथ, ये है पाकिस्तान में हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा बने हैं। राय साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा जी। जलाल साहब, आपका भी मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, और मैडम का भी इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मदऊ किया और इज़हार ख्याल करने का मौका फराहम बहुत किया। शुक्रिया जी, thank मुझे you। माशाल्लाह जी। जी हमारे दोनों मेहमान, ये मैं जोबिया बता दूं जी कि ज़रा ख्याल करना है कि क्योंकि दोनों मेहमान जो हैं वो वकील भी हैं, ये ना हो कि हमारे ऊपर जो है वो कोई कोई खुदा ना केस खास्ता नहीं। केस ना बन जाए। तो आपने भी बड़ा सोच समझ के दोनों जी, मेहमानों से, जलाल साहब, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि एक इंसान जो अपने पैशन के साथ साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये सियासत एडवोकेशन के साथ ये सियासत को भी लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है कि एक तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं और दूसरा ये कि अपने लिए भी कर रहे हैं और आवाम की खिदमत के लिए भी आगे कदम उठा रहे हैं। कि हम उम्मीद करते हैं कि सियासत में अगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर अच्छा इंशाल्लाह। मिलेगा। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं, इसी पूछ जी, जी। लेते हैं। मलिक साहब, जी। माशाल्लाह जोबिया ने बड़ी खूबसूरत बात की, और नो डाउट कि आज जरूरत है इस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर। मैं अगर थोड़ी सी अगर आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह इलेक्शन के अंदर भी, जरा मैंने थोड़ा सा हवाला दिया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है,
پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے اندر آنے کا ویسے بھی تو آپ عوام کی خدمت کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر پارٹیسپیٹ کرنے کا جو مقصد ہے یا اس کے پیچھے جو کہانی وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سیاست کے حوالے سے اپنے بات کی، الیکشن کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، میں کیونکہ میرا یہ اپنا گھر ہے، میرا محلہ ہے، میرا شہر ہے، میری پیدائش یہاں ہوئی، میرا فیملی یہاں پہ، میرا خاندان یہاں پہ، ہم نے اسی مٹی میں ہی دفن ہو جانا ہے۔ اب یہ جو اپنا N46 ہے، اس کا زیادہ جو حصہ ہے وہ آپ کے نالج میں ہے، وہ دیہات پر مشتمل ہے، اور پچھلے 50 سالوں سے، کیونکہ جب سے آپ کا اسلام آباد بنا کیپٹل، تو دیہی ایریا کو جتنے بھی اس سے قبل MNAs بنے، انہوں نے دیہی ایریا کو جو اس کی جو کام کے حوالے سے انہوں نے اس کو پریورٹی نہیں دی۔ شہر میں تو شیڈیا کام کر رہا ہے، لیکن ایک دیہات کے اندر رہنے والا بچہ اسے کھیلنے کی صورت میسر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب میرے پاس نوجوان آئے تو نوجوانوں نے کہا کہ سر H13 کے اندر گراؤنڈ نہیں ہے، تو آپ کا منشور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ اب یہ چیزیں ساری دیکھتے ہوئے اور عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، میں اس سے قبل بھی الیکشن تو آج ہو رہے ہیں، اور آپ کے نالج میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو میرے گاؤں سے واقف ہیں، ایسا بھی جانتے ہیں، میں فار ایور جو ہے نا کام کر رہا ہوں، ایک دن کے لیے کام نہیں کر رہا۔ یہ جو میری خدمات ہے جو میں نے اس سے قبل بھی آپ کو دکھائی، میں کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، یہ چند میں نے لکھی ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو ریالٹی پر مبنی ہیں۔ یہ بطور وکیل ریاض صاحب میں نے کام کیا، یہ کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا میرے پاس، یا عہدہ تھا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس میں جلال صاحب کا بھی بڑا عمل دخل تھا، اس میں زیڈ ملک صاحب کی پوری ٹیم کا بڑا عمل دخل تھا، یعنی انہوں نے پروموٹ کیا ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے آگے بڑھے۔ تو دیکھیں اب جب ہم لوکل ہیں، اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اگر ہم اسی طرح لے میں نہیں رہیں جلال صاحب، اگر ہم نے فالوور ہی بننا ہے تو پھر 50 سال اور گزر جانے ہیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہونے ہیں۔ کیونکہ میں اس دھرتی کا ثبوت دوں تو میرے ذمہ ہے کہ بینگ ایڈوکیٹ اور بینگ انسان، بینگ یہاں کا رہنے والا، میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں آگے بڑھوں، عوام کے مسائل کو حل کروں۔ ملک صاحب ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے جو سیاست میں ہیں زیادہ تر، حالانکہ ہمارے ملک میں جو عورتیں ہیں وہ 52% ہیں، لیکن سیاست میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، یا شاید ان کو کچھ ایسا تحفظ نہیں ملتا، یا ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ وہ اپنا سٹیپ آگے کر سکیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین ابھی بہت سی ابھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ابھی ہر جگہ آپ خود جیسے ایک اسٹوڈیو میں یہاں پہ پروگرام کرتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، کچھ مسائل ہیں خواتین کے ساتھ، تحفظ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کو نکلنے سے گھر سے۔ تو آپ کے منشور میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کیا اقدامات آپ نے کیا سوچے ہیں؟ اس سے قبل جو ہم نے خواتین کے لیے کام کیا، جلال صاحب آپ گواہ ہیں کہ خواتین کا وہ مسئلہ جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں اٹھایا، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے علماء کرام نے کبھی اس مسئلے میں بات نہیں کی، اور بلکہ میرے سے اکثر بات پہ ان کا وہ ٹکرا بھی ہوتا ہے کہ وہ حق جو اسلام نے عورت کو دیا، کون سا حق؟ وراثت کا حق، وراثتی حق، جو آپ کے بھائی بہن، آپ کے جو بھائی اور بہن ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں، آپ کھا جاتے ہیں، اس پہ بندہ نشیز نے، اور اس میں جلال صاحب وکیل تھے، یہ بھی اس میں ساتھ تھے، ہم نے مختلف فورم پر، نہ فورم بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر ہم نے باقاعدہ طور پہ پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، اسلام آباد میں وہ ایکٹ پاس کروایا ہے، جناب کے نالج میں ہوگا، خواتین کا جو پراپرٹی رائٹس کا اسپیشلی، جس میں اگر کوئی شخص بھی کوئی عام بندہ یا اس کا بھائی یا باپ اگر اسے پراپرٹی حق سے محروم کرتا ہے، تو وہ ہم نے وہ اہم کام تھا جو اسلام کے اندر واضح حکم ہے۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت مجھے بھول گئی، لیکن اس میں واقعہ واضح حکم ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق دو۔ بہت زبردست جی، وہ حق ہے، اس میں نے منشن کیا، بالکل جی، میں اس چیز کو بالکل ناظرین، کیونکہ آپ کے منشور کے اندر بھی، اور میں بالکل اس کا وٹنس ہوں کہ جس طرح خاص طور پر جو وراثتی حقوق کے حوالے سے ملک صاحب نے جو آواز اٹھائی تھی، اور اس پہ آواز ایسی اٹھائی کہ وہ ہماری جو ہے وانے بالا تک کر گئی، اس پہ عمل درآمد بھی ہوا۔ میرے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں جی محمد غیاث راجہ صاحب موجود ہیں۔ راج صاحب، ایک تو کیونکہ بائی پروفیشنل، لیکن کیونکہ آپ کی جو خصوصیات میں نے اپنی انٹرو میں بھی بتائی ہیں، کیونکہ بات اب چل پڑی ہے سیاست کی، جس طرح ملک صاحب خود بھی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو ہمارا جو سیاسی جو سینیریو ہے، خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ یہاں پر ایک خاص جماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جس طرح آزادی کی بات کی جائے، کیونکہ دیکھیں آپ جس کو عوام لے کر آنا چاہے، آپ اس کو موقع دیں، آپ اس کو چانس دیں، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ موجودہ حالات کے تناظر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جلال صاحب۔ سب سے پہلے جو ملک صاحب نے بات کی، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک جو موروثی سیاست ہے وہ ختم نہیں ہوگی، پہلے باپ ہے، پھر بیٹا ہے، کبھی بیٹی ہے، انہی کے ریلیٹیوز ہیں، تو اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور
آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے نا مختلف پارٹیز میں یہ کرائٹیریا چلا آ رہا ہے. ان کو شاید لگتا ہے کہ باہر جو پبلک ہے یا جو اور عوام ہے ان میں اتنے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، شاید ان کو ایسا لگتا ہے. تو ملک صاحب نے جو بات کی وکلاء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، میں یہ نہیں کہتا، اور بھی پروفیشنز کو بھی آنا چاہیے، انجینئرز کو آنا چاہیے، اور بھی مختلف جو ڈاکٹرز کو آنا چاہیے، پروفیسرز کو آنا چاہیے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، خواتین کو آنا چاہیے. ایجوکیٹڈ لوگ جب تک اس پروفیشن میں نہیں آئیں گے، اس پولیٹکس میں نہیں آئیں گے، اور جو اصل مقصد ہے پولیٹکس کا ٹو سرو دا جنرل پبلک، ٹو سرو دا میسز، تو جب تک آپ عام عوام تک اپنی خدمات اور تک نہیں پہنچائیں گے تو تب تک تو حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی. ملک صاحب کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آج دیکھیں نا ماشاءاللہ ایک عام میں ان آدمی کو ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاسی فیلڈ میں بھی اپنا قدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور جب ایک قانونی بندہ، جب ایک وکیل کسی سیاسی سیٹ پہ آئے گا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو چینج نظر آئے گا. جہاں تک ملک صاحب نے بات کی، میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس آپ جائیں گے تو میں نے تو ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی ہے، کوئی بھی ایک جو الیکشن لڑ رہا ہے، وہ ایم این اے یا ایم پی ہے، وہ کسی کے پاس گیا کسی شاپ پہ، اس کو شیک ہینڈ کیا، اس نے آگے سے ہاتھ نہیں ملایا اس کے ساتھ. تو کم از کم ہمیں ایتھکس کو نہیں بھولنا، ہمیں اخلاقیات کو نہیں بھولنا، بہت اچھی بات ہے. ہم نے جو اسلامی اقدار ہیں ان کو نہیں بھولنا. الیکشن گزر جائے گا، الیکشن تو 8 فروری کو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہم نے کوئی بھی پارٹی ہو، کسی بھی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہو، اس کو عزت کے ساتھ پیش ہونا ہے. اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ اس کو ووٹ نہیں بھی دیتے، پھر آپ نے اس کو ہمبلی پیش کرنا ہے، آپ نے اس سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر ووٹ آپ نے نہیں بھی دینا تو یہاں تو لوگ دشنام درازی اور گالیوں پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کیوں آگے ہیں، آپ کی پارٹی تو اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے. اور لیکن پھر بھی عام عوام کو چاہیے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا ہے ان کے ساتھ. وہ آئے ہیں، وہ بنتے ہیں نہیں بنتے وہ بات کی بات ہے. اب جو آپ نے سوال کیا اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب دیکھیں بطور اسٹوڈنٹ آف لا تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جانا چاہیے. اب میں بات کروں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے. عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی پارٹیز ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے، ان کو یہ چاہیے آپس میں کنسنسس کر کے کہ اس پارٹی یہ سفر کر رہی ہے، عمران خان صاحب کو باہر لائیں، اور لیول پلینگ فیلڈ تب ہوتی ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی، اچھی بات کی آپ نے. میں آپ سے سر جلال صاحب ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں انہی کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ایڈوکیسی کی ہماری ملک کو ضرورت ہے. ایڈوکیسی کی بہت کمی ہے. آج میں سوشل میڈیا پہ ایک میسج دیکھ رہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور اسی طرح جو ولاگز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس طرح بنا رہے تھے. ایک ہوسٹ تھا، وہ اسے کویسچن کر رہا تھا چھوٹی بچی سے کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہو، آپ ڈاکٹر بنو گی، ایڈوکیٹ بنو گی، کیا بنو گی؟ کہتی ہے میں سیاست میں آؤں گی. تو کہتے ہیں پھر آپ سیاست میں آؤ گے تو اس کے لیے تو آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا. کہتی ہے پڑھنا کیوں ہے، میں خرید لوں گی. دیکھیں نا، مطلب اب یہ دیکھیں یہ میں خرید لوں گی. ہمارے ملک کا کیسی سوچ ہے، اب اس سوچ کو ہم نے کنورٹ کرنا. جس طرح راجہ غیاث صاحب نے کہا اور ملک ظہیر امان صاحب نے فرمایا نا، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ اسلامی اقتدار، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسانی جو ہے نا، انسانی روایات کے بھی خلاف ہے. اگر وہ آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے اخلاق سے بات کریں. ووٹ دینا یا نہ دینا وہ آپ کا اپنا رائٹ ہے، اپنا حق ہے. ملک ظہیر امان صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا جی ایک دفعہ. اور پہلے تو کیونکہ ٹینس سا ماحول ہو گیا، ہمارے پروگرام کا ویسے حصہ نہیں ہے، اور مجھے پروگرام سے پہلے بھی ناظرین زوبیہ کہہ رہی تھی کہ اگر مونچھ ہو تو ملک صاحب جیسی مونچھ ہو. تو میرا سوال آپ سے یہ ایکچولی
पंजाबी कल्चर को शो अच्छा, करता है, सूट और भी दूसरा करते हैं। ये कि एडवोकेट होने के साथ साथ वो सियासत में आ गए तो वो और भी अच्छा, ज्यादा मैं सूट उनकी करता है। पर्सनैलिटी के ऊपर ये चीज सूट भी कर रही है, जी, लेकिन जी। मतलब वो खास वजह आप वोट की बात नहीं, करें। मैंने हो सकता है, सर देखे ना, इसके लिए ये बहुत जरूरी है मलिक साहब। हो सकता है कोई लोग तो कुछ देखे जी, नहीं, ये नहीं आप ये कहना चाह रही है मैडम जिनकी मूंछें नहीं है तो वो नहीं ऐसी बात नहीं सर है, ये मैं कहना एक चाह और चीज है, मैं जोबिया ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि मलिक साहब की मूंछ को देख के जो वोटें नहीं भी मिलनी है वो भी इनको मिल जाएंगी। एक रोब टाइप होता एक है। रोब टाइप होना भी चाहिए। चलिए, जी, मतलब जी। अच्छा, ये- मलिक साहब मैं आगू के आपके वो मंशूर के हवाले से, चीजों के हवाले से, तो मैं ये क्योंकि देखें बात ये होती है कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ अवाम की ताकत भी है, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो आपके पास क्या ऐसी चीज है कि आप समझते हैं, और क्योंकि मैं एक सवाल बड़ा अहम सवाल है, हालिया दिनों के अंदर जब आप जा रहे हैं कैंपेन के हवाले से, जो लोगों के मसाइल हैं, खासतौर पर अगर बिजली का मसला देखें, पानी का मसला देखें, गैस का मसला देखें, आप लोगों के डोर भी डोर आप लोगों के पास, तो लोगों का रिस्पांस कैसा है, मैं इसके बारे में पूछूंगा जलाल आपसे। साहब, मैंने पहले कहा और आप जानते भी हैं कि मैं इसी धरती में मेरी पैदाइश हुई, ये मेरा घर है, मेरी जय पैदाइश है। जिस जगह इंसान रहता है उसे घर के मसाइल का पता होता है। ये जितने मसाइल, ये चंद मैंने लिखे, ये बगैर आवाम के कहने कि हमने स्ट्रगल की, एफर्ट की, अदालतों से रिलीफ लिया और उनको हल किया। आवाम बताए ना बताए, मुझे सब हर जगह का, हर गली मोहल्ले का मुझे इल्म है। लेकिन सर आवाम का रिस्पांस देखिए, रिस्पॉन्स जो मेरे काम के वाले से जितना भी लोगों से मिलता हूँ बड़ा पॉजिटिवली, मैं आपसे कभी गलत बात नहीं करता कैमरे के सामने बैठ के, कि मेरे जो काम है वो उनको देखते हुए लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों की मजबूरियां अपनी जगह होती हैं, खोल के नहीं आ सकते, मतलब तस्वीर नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने मेरे काम को मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उसमें हमारी खवातीन भी हैं, उसमें हमारे बहन भाई भी हैं, उसमें हमारे यानी मेल भी हैं, हर तबका फिक्र के लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा माशाल्लाह, मैं मेरे यही से मेरे हौसलों को उन्होंने बढ़ाया। जब मैंने आगाज किया तो मैं परेशान था, मैंने कहा यार ये एक मुश्किल जॉब है, यार साहब के पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल जॉब है। और फिर आप जब अन्य लेवल पे होते हैं, आप के सामने 7-8 लाख आबादी हो, तो मैं फर्स्ट डे तो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन जब निकला, बिलीव करें कि लोगों को रिस्पांस देख के, उनका प्यार देख के, उनकी तरफ से जो मोहब्बत, इलेक्शन आज ही तो मैं है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोगों का प्यार है वो मैं नहीं भूलूंगा। चले जी, अब वो प्यार और मजीद आपसे बढ़े, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से मलिक साहब से बात शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। दिन हो या रात, आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोफेसर लोग होते हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है? तो मेजॉरिटी की होती होगी डेफिनेटली, मेरी तो है। जुदाई हो या साथ, एक्टर होता है या एक्टर बनता है? एक्टर बाय बर्थ होता है। हम लोग जो डायरेक्टर होते हैं हम जस्ट उसको पॉलिश करते हैं। कुर्सी हो या टाट, आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूँ, यूँ तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी क्या है, कुछ भी नहीं। आदमी गर नहीं आदमी के लिए। सैयद हो या जाट, FSC का मतलब होता है गुल खान, फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन। हमारी जो मिसेज पढ़ा हुआ है उन्होंने MSc किया हुआ है, वो क्या मतलब है? The mother of 7 children। बात असबात में हो या हो एब्सोल्युटली नॉट। इन सब पर होगी बात। देखते रहिए प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम आज किरण खान के साथ, सिर्फ DTV NN डिजिटल पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, और क्यों नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और ख़ासकर हमारे पास दो पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। और हम मलिक साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जो जलाल साहब ने सवाल किया कि लोगों के मसाइल क्या हैं, तो मैंने ये कहा कि जो लोगों के मसाइल है मुझे अच्छी तरह इल्म है उसका। उन्हीं मसाइल को देखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े हैं। और जलाल साहब को भी इल्म है, आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं कोई इलेक्शन के दिनों में ही नहीं मुतरक हुआ। मेरी जो एक्टिविटीज सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक नहीं है, ये फॉर एवर है। जो सब जानते हैं, पूरा इस्लामाबाद जानता है मेरी एक्टिविटीज़ को, कि मैं फॉर एवर मतलब किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहता हूँ। कोई ना कोई प्रोजेक्ट, अभी मेरी 2 रिट्स मैंने तैयार की हुई है जलाल साहब, अभी नहीं, जो पब्लिक इशू के हवाले से मैंने अभी जारी करनी है। तो अब ये मेरा पैशन भी है, मुझे शौक भी है, और मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे एक जज्बा दिया, और इस जज्बा मैंने हासिल किया अपने वालिद मोहतरम से। मैंने कई दफ़ा कहा कि ये सब चीज़ें उनसे सीखी, कि वो जो वालिद साहब थे उन्होंने तो इतना पढ़े भी नहीं है, उन्होंने अपनी उस लिमिटेड लाइफ में, यानी जो तालीम थी और जो सोर्स था, उन्होंने आपके नॉलेज में है बेशुमार काम किए। यार हम तो वकील हैं,
جی اور ہمارے ساتھ اتنے دبنگ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. جب وکیل ہیں تو اس سے بڑا پروفیشن کیا ہوتا ہے؟ چلیں جی ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل بالکل. اور میں ہمارا کام بنتا ہے اپریشیٹ کرتا ہوں جی میں آپ کو بھی ناظرین اور ویسے بھی آپ کو آپ کے ہزاروں لوگوں سے والد صاحب کے حوالے سے جس آپ نے بات کی ملک تاج صاحب کے حوالے سے نو ڈاؤٹ جی ماشاء اللہ ہمارے جو ہیں وہ بزرگ ہیں, بڑے ہی سماجی حوالے سے ان کا بڑا نام ہے ان کا. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہلکے کی عوام اگر سمجھتی ہے میری خدمات کو دیکھتے ہوئے جی جی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وہ زیادہ مطلب جس طرح اکثر کینڈیڈیٹ آپ کہہ رہے ہیں سورس نہ ہو آپ کے پاس لیکن آپ کی آواز جو ہے مؤثر آواز ہے, جی جی تو وہ ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں, نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے. تو میری خدمات اگر آپ کے سامنے مجھے آپ نے دیکھی ہیں تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں تو آپ مجھے ووٹر سپورٹ کریں. انشاءاللہ میں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ الیکشن کے جیتنے کے بعد میری ایفرٹ جاری رہیں گی. ملک صاحب کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کے دل میں اتنی جگہ کر لوں گا کہ لوگ خود مجھے ووٹ کہیں گے. آپ کو بالکل جائیں گے, خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ریاض صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی, ملک ظہیر صاحب نے بات کی اپنے حوالے سے بات کی, نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی ان کا کام جو ہے وہ کام ہمیشہ بولتا ہے. ہم بھی ناظرین چیز کے وٹنس ہیں کہ ملک صاحب نے بے لوث دن رات کام کیا ہے اور فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جب آپ آگے لے کر آئیں گے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے, آپ کا تحفظ بھی ہوگا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. رائی صاحب اگر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں, جس طرح پی ٹی آئی کی بات کی جائے, آج بھی جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں اس میں اگر کوئی پاپولر جماعت آ رہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے تو وہ لیڈر جو ہے وہ عمران خان لیڈر ہے. کیونکہ میری کل بھی بات ہو رہی تھی, آج بھی میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ وہاں پر جو نوجوانوں کا جو آئیڈیل لیڈر ہے وہ آج بھی عمران خان ہے. نہ وہ مریم نواز کے حوالے سے, نہ وہ بلاول کے حوالے سے, نہ وہ زرداری کے حوالے سے, نہ وہ میاں صاحب کے حوالے سے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس تمام سینیریو کے اندر بینگ ایک وائٹل جو ہے وہ شہری ہونے کے ناطے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے آفٹر 8 فروری, ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ملک صاحب انتہائی عام سوال آپ نے پوچھا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جس طریقے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کر کے یا ان پہ کیسز کو انیشیٹ کر کے ہم جو ہے نا وہ ان کی پارٹی کا رخ کسی اور پارٹی کی طرف لے جائیں گے اور عوام جو ہے وہ شاید کسی اور طرف ووٹ کاسٹ کرے. لیکن وہ جو ان کی ساری چالیں تھیں وہ ساری الٹی پڑ گئیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب سے پابند سلاسل ہیں ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور وکلاء وہاں پہ جب ان سے ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ اپنے اس نظریے پہ اپنی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ لوگ جتنا بھی مجھ پہ دباؤ ڈال لیں اور آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. اور وہ شخص آپ کو پتہ ہے جس نے ورلڈ کپ بھی جتوایا, انتہائی مضبوط نرو کا آدمی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تو اب جو پی ٹی آئی کے پہلے اگر جو امیدوار ہوتے وہ پی ٹی آئی کے نومینیٹڈ ہوتے, ان کو سپورٹ حاصل ہوتی, ڈائریکٹلی سپورٹ حاصل ہوتی, تو اب کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو انتہائی انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو طرح طرح کے وہ جو ان کو نشان دیے جا رہے ہیں. میں اس طرف نہیں جاؤں گا. اور یہ بھی دیکھیں نا آپ, یہ بھی انتہائی ناانصافی کی بات ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کو دبوچ کے اس پہ یہ ظلم و تشدد کر کے, یہ ظلم ہی ہے نا کہ اس کے لیڈر کو آپ نے پابند سلاسل کر دیا ہے. اچھا یہ تو چلے قانون کی بات ہے, یہ قانون اس کا فیصلہ کرے گا ڈیفینیٹلی. چلے آپ نے اپنا اوپینین دیا, لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک کسی شخص کے نظریے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس سے پیار کرتے ہیں, آپ اس کی جو سوچ ہے, جو اس کی عکاس ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پر ایک اور بھی تو معاملہ بن گیا. میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں. ملک ظہیر اوان صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے انتخابی نشان کی بات کی تو ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ڈش اینٹینا. وہ بھی پوچھیں گے کہ آج جو خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک ڈش اینٹینا لے کر آتے تو ہم یہاں پر اس کو کرتے. لیکن رائے صاحب باگزارش یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں ابھی مختلف جو ہے حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ خود آمنے سامنے آ چکے ہیں, تو اس سے کیا پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا؟ ابھی جو جلال سے میرے خیال سچویشن چل رہی ہے تو دیکھیے رائیولری تو ہر جگہ ہے, سیاست تو ہر جگہ پہ ہے, سیاست میں سیاست بھی ہے, یہ آپ بھی جانتے ہی ہیں. تو نقصان ظاہری بات ہے, بہت سارے لوگ بہت ساری چالیں چلتے ہیں کہ وہ فلانا کینڈیڈیٹ کو مختلف ادھر ٹیکنیکلٹیز میں اور مختلف چیزوں میں الجھا کے اور ان کو ڈیفیم کر کے مختلف چیزوں سے
کہ جی یہ تو ایسا ہے, اس کے کریکٹر پہ بات کر کے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے یہ جو. اور تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ بڑے مارجن کے ساتھ اس کے جو الیکشن نکالے گی. اب تو وہ کیونکہ آزاد امیدوار ہیں تو میری یہ امید ہے کہ وہ بہتر طریقے سے الیکشن لڑیں گے. اور یہاں پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پہلے نواز شریف صاحب کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, اور انہوں نے, ان کے بھائی نے ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ وہ جی ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد آ جائیں گے علاج کروا کے. اور بڑی بات تو یہ ہوتی کہ جب نواز شریف صاحب یا ان کے بھائی حکومت میں تھے تو کم از کم کوئی اسپتال بنا لیتے تاکہ وہ انہی کا علاج ہو جاتا. اس پہ تو اگر نون کا کوئی ہوتا وہ اس کا جواب دے دیتا. اور لیکن اس میں ان کو جس طریقے سے لایا گیا, جس حالات میں لایا گیا, اور ان کی ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک ہو رہی ہے, اور ایسے حالات پیدا کیے گئے, ایسے ازگار حالات پیدا کیے گئے. گزارش ہے دیکھیں عوام کے سامنے, عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے, اب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. وہ ساری چیزیں جتنے آپ نے بیان کی وہ اسی طرح ہی ہیں. میں کیونکہ زوبیہ ملک ظہیر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں یہ ضرور چاہوں گا کہ سوال تو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں ضرور چاہوں گا بینگ خاتون نا, خاتون کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے دیکھیں یہاں پر انہوں نے اپنے منشور میں ایک بات کی ناظرین, کیونکہ ہمارے صاحب نے منشور پڑھا ہوا جس میں لکھا خواتین کے وراثتی حقوق کی آواز کو بلند کیا, جس پہ ہم نے بات بھی کی, اور پارلیمنٹ سے خواتین کے پراپرٹی حقوق کے تحفظ کا قانون منظور کروایا. اچھا اس کے علاوہ کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی یہ جو چیز ہے یہ آپ کے سامنے بھی ہے, جناب نے دکھایا بھی ہے, تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ خواتین کے حوالے سے یہ تو ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں مزید کیا ان کے پلانز ہیں, اس کے پر سے بات کر لیں. کیا نیا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ فیمیلز کے لیے؟ دیکھیں اس میں خواتین کے اسپیشلی جو بچیاں ہیں, اور میں نے کہا کہ جو NA46 ہے اس کا زیادہ حصہ دیہات پر مشتمل ہے, اور دیہی ایریا کے اندر جو بچیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو ہماری, ان کو ایشو ہوتا ہے کہ ان کو سٹی میں آنا, اسلام آباد شہر میں آنا, جو آپ کے جو سیکٹر ہے وہاں تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو دیہات کے اندر جو جتنے بھی سرکاری تعلیمی ہیں ان کو آپ گریڈیشن کریں گے ان کی, اور انہی ایریاز کے اندر جو ہے خواتین کے لیے روزگار مہیا کرنے کا منصوبہ ہے. وہ ڈفرینٹ طریقے سے جس میں مختلف کچھ فاؤنڈیشنز وغیرہ سے کانٹیکٹ کریں گے آپ, یا ان کے لیے جو بھی پاسبل ہوگا ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹرز کے حوالے سے. کافی زیادہ فاؤنڈیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے فیمیلز کے لیے. یہ بھی ہونا چاہیے, یہ ذرا سا بڑی میں اہم بات کرنے لگا ہوں, یہ ہماری اس کو کہیں کہ بیڈ لک ہے. NA46 میں کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے, وفاق ہے. NA46 میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 2 ہاسپٹل منظور ہوئے, ایک ترنول میں اور ایک G11 بن رہا ہے, وہ ابھی زیر تعمیر ہے. انشاءاللہ اس جو بھی کام جاری ہے ابھی رکا ہوا ہے لیکن وہ کنٹینیو ہو جائے گا, اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کروائیں. یہ تو وہ ہاسپٹل ہیں جو ترنول میں اور G11 میں, لیکن ہر UC کے اندر, میں اب جو میرا منشور میں یہ صرف مطلب بڑے لیول پہ نہیں ہے, ہر UC کی ہر وارڈ لیول تک آپ نے اپنے خواتین کے روزگار کے, ان کی صحت کے, دیکھیں نا خاتون کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں. جی ملک صاحب, سب سے پہلے تو صحت ہوگی, اگر ان کی صحت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگے کچھ کر سکیں گے. خاتون جو مطلب جب بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل تک پہنچنا ہوتا ہے. سچا بچہ کے حوالے سے اس میں ہر UC کے اندر ہیلتھ کیئر سینٹر, بالکل ہر UC کے اندر یہ ہے, کیونکہ ہمارے کسی بھی UCوں کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے. ہر UC کو ماڈل UC بنائیں گے اور تمام سہولتیں دیں گے جو CDA سیکٹر کے اندر. اچھا کوئی پیغام, کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اور اسپیسیفک NA46 کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام یہی ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ میری ماضی کی خدمات آپ کے سامنے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان میں میری جو خدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, یہی التماس ہے کہ آپ مجھے ووٹر سپورٹ کریں. تو میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ میری جو میں الیکشن جیتوں یا نہ جیتوں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. انشاءاللہ عوامی مسائل کے لیے جلال صاحب آپ کے ساتھ اور زیڈ ملک کی پوری ٹیم کے ساتھ اور وکلا ساتھیوں کے ساتھ مل کر, سیاستوں کے ساتھ مل کر پوری جو ہماری ٹیم موجود ہے, ہم LK نے 46 کے لیے کام کرتے رہیں گے. لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ کام ہو. ہم نے اس سے پہلے بھی کام کیا. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میں نئے بنائے تو میں کام کروں گا. میں کہتا ہوں کہ میں نئے آپ اگر لوگ منتخب کریں گے تو انشاءاللہ پھر بھی مطلب ہم لوگوں کے مشکور ہیں. اگر یہ سیٹ نہ ملی, الیکشن ہم نہ جیت سکے, تو میں ایک وعدہ جو میں نے آپ سے کیا وہ آپ دیکھیں گے, مطلب ظہیر امان جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ موجود ہو. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. راجہ صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, کیونکہ انہوں نے سیاست کے حوالے سے بہت اچھا میسج دیا. کیونکہ راجہ صاحب ماشاءاللہ گاتے بھی بڑا اچھا ہے, اور میں یہ ضرور چاہوں گا پاکستان کی محبت کے حوالے سے
کوئی 2 لائنیں ہو جائیں جو آپ کا میسج بھی ہو جائے, کیونکہ پروگرام کے جو آخری لمحات چل رہے ہیں, کوئی گاہ کے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ میں اکثر دیکھتا ہوں پہاڑیوں پہ چڑھ کے کبھی جنگلوں میں کبھی کھیتوں میں پاکستانیوں کو پکار رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی. دیکھیں ہمارا جو پیارا وطن ہے اس کی ہمیں پٹواری میں اگر ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. دیکھیں ابھی جو ہے نا آپ کو میں ایک ملی نغمہ سناتا ہوں, 2 لائنوں میں سنائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کم ہے. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو. اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو سیاست میں جس طرح مالک صاحب نے بات کی, سیاست کا مقصد ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا, چاہے آپ بنے یا نہ بنے. اور اس میں سب سے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں, صحت ہے, تعلیم ہے, یہ بنیادی مسائل ان کو حل کرنا چاہیے. اور ان کے لیے بطور اسٹوڈنٹ آف لا قانون کی جن کو رہنمائی چاہیے ہو, جن کے پاس فرض کریں پیسے نہیں ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کا کوئی کیس ہے, اس حوالے سے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ میں سیاست میں خوبصورت میسیج ہے جی, بہت خوبصورت میسیج ہے جناب, کیونکہ آج کے ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک بار پھر ملک ظہیر امان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ حلقہ NA46 سے MNA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے جی ماہر قانون محمد غیاث راجہ صاحب. آج دونوں احباب ہمارے اس پروگرام یہ پاکستان کا حصہ بنے. میں اپنی طرف سے اور زوبیہ منظور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے ان آخری نوٹس کے ساتھ کہ ہر شخص کی خواہش ہے روشنی کی, مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم اس کے باسی ہیں, ہم ہی نے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے. خوبصورت مہمان دونوں, خاص طور پر ملک محمد ظہیر امان ایڈوکیٹ کی طرف سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم نے ایک ایسا ہی خوبصورت جو وکیل بھی ہے, جو سوشل ورکر بھی ہے, جو سماجی آدمی بھی ہے, جو سیاسی آدمی بھی ہے, جس نے کرسی سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت کر کے آپ کو دکھایا ہے. یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو منتخب کریں جو حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر ایوان میں جا کر آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گا. انہی نوٹ کے ساتھ مجھے اور زوبیہ منظور کو دیجیے گا اجازت. نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد.